अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो मज़ार साजी है, जो दरबार साजी है, जो आस्थाने हैं, यकीनन ये ही गुमराही की असल जड़ है। और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मज़ारों के अंदर पड़े हुए बुजुर्गान दीन वो फसाद की जड़ हरगिज़ नहीं है, ना वो फसाद की जड़ थे। फसाद की जड़ मज़ार बनाने वाले, इसके ऊपर कमाई का जरिया करने वाले, रोजगार मुंसलिक करने वाले, अपने आप को गद्दी नशीन और मुजावर करके मुजावर बना के बैठने वाले और अपनी नस्ल दर नस्ल जो है ना वो कमाई का जरिया बनाने वाले लोग कसूरवार हैं। इसमें आप फिर समझ लें कि जो मज़ार के अंदर बंदा चला गया, साहिब मज़ार, उसका इस गुमराही में, इन खुराफात में, इन बिदात में जरा भी हाथ नहीं है। ये इन जिंदा लोगों का हाथ है और ये ही कसूरवार है। लोग दलदल में जिस तरह फंस जाते हैं, इस तरह इस मज़ार साजी के अंदर फंस चुके हैं मज़ार बनाने वाले भी और उसके ऊपर जाके मनते और मुरादे मानने वाले भी लोग हैं। मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब की एक वीडियो देखी है मैंने। वो बहरिया टाउन में किसी बड़े इज्तिमा से खिताब फरमा रहे थे, यकीनन वो मदनी मुज़ाकरा ही होगा। उसके अंदर बहुत सारी जिंदा लाशों से वो खिताब करते हुए फरमा रहे हैं। सवाल हुआ उनसे कि जनाब कब्र बनाना हजरत साहब कैसा है, पक्की कब्र बनाना कैसा है, कब्र को पुख्ता करना कैसा है। तो आपने वहाँ एक तकसीम कर दी है कि जी कब्रिस्तान जो है वो इबरत के लिए होते हैं, अवाम व नास की कब्रों को कच्चा रखा जाए तो दुरुस्त है, इससे इबरत हासिल होगी। और औलिया कराम के मज़ार को पुख्ता बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, ताकि पता चले कि ये किसी अल्लाह वाले का मज़ार है। बहरहाल जो उन्होंने जवाब दिया वो आप देखें। उसके बाद फिर इसके ऊपर डिटेल लेक्चर, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये लेक्चर आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी यकीनन देखना है। इससे आपको आपकी आने वाली नस्लों को फायदा होगा कि कितना इबहामात हैं, कितनी जनाब वो खुराफात हैं जो आपके जहन में बैठी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप भी कर जाते हैं। वो खदशात आपके जहन में कब्रों के मुतल्लिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो फसाद की जड़ है ना वो है ही कब्रें। वो पहले भी जमाने में कब्रें थी, वो आजकल भी कब्रें हैं। और सबसे पहले आप देखें इलियास कादरी साहब की वीडियो, फिर आपने देखनी है इंजीनियर मोहम्मद अली की वीडियो। मेरे अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में सवाल अर्ज करता हूँ कि कब्र पुख्ता करवाना कैसा? ऊपर से जो कब्र पक्की की जाती है तो जायज है, चरण मना नहीं है। अलबत्ता अवाम उन्नास की कब्रें कच्ची रखना मुनासिब है कि इस कच्ची कब्र में इबरत ज्यादा होती है। पक्की मार्बल की खूबसूरत कब्रें जो आजकल बनती है, इससे इतनी इबरत नहीं होती। और वैसे भी कब्र को जीनत करना तो मना है। जैसे कब्र पर लोग लाइटिंग करते हैं, और मतलब ये औलिया किराम के मज़ारात की बात नहीं कर रहा। औलिया किराम के मज़ारात पर जो लाइटिंग होती है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है कि यहाँ आए, कि किसी अल्लाह वाले का मज़ार है और यहाँ फैज़ हासिल करें। अवाम उन्नास की कब्रों पर भी लोग करते हैं। जीनत जिसको बोलते हैं, टिप टॉप डेकोरेशन, तो ये कब्रों पर करना ये मना है। कब्रें जो ना इबरत की जगह है। गौस पाक की तरफ एक मंसूब कौल है, सुना है, शायद पढ़ना याद नहीं है। बहरहाल एक इस तरह का कि इन टूटी फूटी कब्रों को देखकर इबरत पकड़, कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी पलीद हो रही है। अब वो चारों तरफ खूबसूरत कब्रें और मतलब एक टिप टाप का माहौल होगा तो आदमी जाएगा तो उसमें इसके दिल पर असर इतना नहीं पड़ेगा जितना वो मिट्टी के ढेर देखकर असर पड़ेगा। कब्रों की ज़ियारत से कब्रों की ज़ियारतें दिलों को नरम करती है, आंखों में आंसू लाती हैं। इस तरह की हदीस पाक है। तो मैं आखिरत कब्रों की ज़ियारत आखिरत की याद दिलाती है। मेन उनसुर जो कब्र, जो मेन मकसद है ना कब्रिस्तान का, ये है। अब कब्रिस्तान में अगर रश हो जाए
ہجوم ہو جائے چاروں طرف، مطلب چہل پہل ہو جائے، پھر وہ عبرت کا ماحول اتنا رہتا نہیں ہے۔ آپ نے قادری صاحب کا حوالہ دیکھ لیا، آپ نے سن لیا ان کی بات کو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ ان کی بات سے مطمئن ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ احادیث کے حوالے تو انہوں نے دیا نہیں، الٹا انہوں نے تفریق ڈال دیا ہے کہ غریبوں کے قبر کو کچا رکھیں، غریبوں کے قبروں سے ہی جو ہے نا وہ عبرت حاصل ہوگی، اور اولیاء کی قبروں کو پکا رکھیں۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جو اولیاء ہیں وہ ہیں کون سے؟ کیا قبرستان کے اندر ہزاروں کا جو مجمع دفن ہو چکا ہے ان کے اندر اولیاء کوئی نہیں ہے؟ اولیاء ہم نے منتخب کرنے ہیں کہ جناب جس کی قبر ہم پکی کر لیں گے، بڑا گنبد بنا لیں گے، وہ اولیاء بن جائے گا، باقی چاہے کہیں بہترین قسم کے انسان اس قبر کے اندر کوئی پڑا ہوا ہو، وہ ہماری نظر میں ولی نہ ہو، جو صوم و صلات کا پابند ہو، شرع شریعت کا پابند ہو، زندگی پوری اس کی قرآن اور حدیث کے اتباع میں گزری ہو، تو وہ شاید ہماری نظر میں ولی نہ ہو۔ ولی تو ہم پاکستانی اسی کو بناتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، ہماری مرضی کا بندہ ولی ہوتا ہے، تو گمنام سے اولیاء کی تو ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ بہرحال جو انہوں نے جواب دیا ہے نا، میں تو اس سے 0% بھی مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے صرف اپنی طرف سے ایک قیاس دے دی، اپنی طرف سے وہ ٹوٹکا بتا دیا کہ جی یہ کر لیں اور وہ کر لیں، کوئی ایک حدیث بھی نہیں انہوں نے بتائی، اور بدقسمتی سے کبھی حدیث بھی نہیں بتائی، کوئی حدیث بتاتے بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے حال پہ بھی اللہ رحم فرمائے۔ آپ ابھی ڈیٹیل لیکچر دیکھیں قبروں کے اوپر، قبر پرستی کے اوپر، کیونکہ قبریں ہی فساد کی جڑ ہیں، گمراہی کی جڑ قبریں ہی ہیں، یہاں سے ہی شرک کی ابتدا ہوتی ہے اور یہاں پہ ہی انتہا ہو جاتی ہے، کہ اسی کو ہی لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنا ذریعہ نجات بنا لیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں انجینئر محمد علی صاحب کی ویڈیو، قبروں کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ہے، اس قبر پرستی اور مزار سازی کے اوپر آپ انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھیں، یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا، اب دیکھ لیں 5 دن پہلے، خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا۔ پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، 7352 نمبر حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ بت کا لفظ، وثن کا لفظ استعمال کیا، جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وثن ہوگا، چاہے قبر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا ہے اللہ۔ پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2245 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ مت بیٹھنا، اور قبروں پر عمارت مت تعمیر کرنا۔ یہ صحیح مسلم 3 چیزیں، یہ ترتیب میں نے جو ہے وہ الٹ دی۔ پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ عمارت مت بنانا، اور قبروں پہ مت بیٹھنا۔ بیٹھنا، لائیو بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے، اور ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی، وہ بھی منع ہے، دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے۔ قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا۔ اب آپ خود سمجھتے جائیں، اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے۔ پھر حدیث ہے، سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز 2250 نمبر حدیث، قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ قبریں کیوں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی، وہ آج میں پتہ چل رہا ہے، بار بار قبروں کا ذکر۔ پھر دیکھیں سنن نبی داؤد کتاب المناسک چیپٹر میں 2042 نمبر حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں، یعنی درود شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر۔ اب دیکھ لیں، اب وہاں اگر میلہ لگ جائے، انشاءاللہ فی الحال تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہے، اور کوئی ہٹائے تو اس کو پھر گستاخ رسول کہا جائے گا، یہاں ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ایسا۔ میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر، درود شریف پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا، یہ ٹینشن نہ لینا تم۔ اب وہ حدیث آئی ہے جو
بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے. صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا. انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے. اندازہ کریں. نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں, ولادہ سے موجود ہے حدیث سنن نبی داؤد کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3206 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا. تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کہ نشانی ختم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد گئے تھے, قبر موجود تھی, نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے, اور زیادہ زیادہ ایک بالشت, وہ آگے حدیث آ رہی ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں, اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب الجنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں, کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں. اب اس میں مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا, اعلیٰ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں. امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے, اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا, پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید نے کیا تھا. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے, لیکن ان کو تو پتا ہوگا, مثلا یہ تو علماء کو تو پتہ ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں. حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا, پہلے حدیث لے کے ہیں کہ صحابی کی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیتے تھے, اور آگے حضرت علی کا قول بھی لیا ہے. اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1390 نمبر اثر ہے. سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں, یا تو ایک بالشت قبر ہو, ایک بالشت تقریباً 9 انچ 10 انچ تک, اور یا زمین کے برابر ہو. ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نہیں ہے. یہ جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے, حجرہ شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں, جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے. قبر مبارک نہیں ان لوگوں نے دیکھی ہوئی, اس وقت دیکھی صحابہ تابعین تبع تابعین نے, اس وقت تک حجرہ عائشہ میں لوگ چلے جایا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز 1341 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر حدیث. مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے وہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں, حضور کی دو امہات المومنین رضی اللہ عنہن, کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے, بیماری کے دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے, آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی, جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ, بدترین مخلوق. دیکھ, بدترین مخلوق, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں گے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی. صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر 7320 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب العلم چیپٹر 6781 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیو تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا, تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ آیتیں کافروں کے بارے میں ہے, یہودیوں کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی تم میں ہوں گی.
لہذا جو جو خرابیاں ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے تمہیں بھی کیا جائے گا. تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, توحید کانفرنس کرواتے ہیں, وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب, تو ان کا میں نے مضمون پڑھا, انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے. اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے. تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ, اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارہ والے. تو ہم کہتے ہیں بھائیو, کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے, یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. وہ ہے ہی پرٹیکولر شرک کے بارے میں, اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2180 نمبر حدیث ہے, کتاب الفتن چیپٹر میں, فتنوں والے چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, وہاں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انوات, وہاں مشرکین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اسلحہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے. جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں کام نے فلاں مزار پہ جائیں پھر آگے ہم نوکری کے انٹرویو کے لیے, تو یہ ایک مشرکین اس وقت کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا, ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں. کس نے کہا؟ صحابہ نے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں فرمایا سبحان اللہ. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک ہے شرک سے, اما یشرکون, یہ بریکٹ میں ہے. سبحان اللہ, یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی 138 نمبر آیت پڑھی کہ جب یہودی گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ, انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اعتکاف کر لیں. موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے, پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج. حالانکہ کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا احتیاط دیکھیں. ادھر کہہ رہے ہیں شرک ہی ختم ہو چکا ہوا ہے, جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو, تھوک دے صاحب نہ کرو, ختم ہو گیا ہے. اس کا میں نے جواب دے دیا الحمدللہ, پوری ریکارڈنگ ہے ہمارے. میں آپ کو اب ضمناً بتا دوں, جو ویب سائٹ ہے www.ahlsunnatpak.com, اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل 25 ریکارڈ ہو کے اللہ سے اپلوڈ ہوئے ہیں, تقریباً پونے گھنٹے کے. ہر آج کل کا مسئلہ, حاضر و ناظر, علم غیب, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے مسئلے, ان میں یہ بھی کیا شرک ختم ہو چکا ہے, اس میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیا. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی. پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم, بالشت بر بالشت. ان میں سے اگر کوئی شخص گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. اب بات کلیئر ہوگی, اس سے مراد فیشن نہیں ہے. تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں, لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اوپینین سنیں. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا, اس کو باقی مکتبہ فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی شیعہ اپنے اپنے علماء سے ہی پوچھیں گے, دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے, بات سمجھ نہیں آئے گی. یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے. ہمیں تو بڑا زوم تھا, ہمارے سے تو بڑا کوئی محب رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب پتا چلا کہ ہم سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ بالکل واضح چیزیں ہیں. آج امت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا, اب ان احادیث پڑھنے کے بعد فتویٰ اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہے, انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا, اس مکتبے میں جو استاد رہے ہیں جن کو احمد بریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے, میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جن کو پاکستان میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور وہ ہیں سید محمود احمد آلوسی بغدادی, المتوفى 1270 ہجری, آج سے تقریباً 200 سال پہلے. علامہ آلوسی مشہور ہے, ان کی تفسیر روح المعانی مشہور ہے. دیوبند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں. اہل حدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے, دیوبندیوں بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں. جس طرح میں یہاں سے ایک چیز نکال رہا ہوں جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں, یہ پرانے بزرگ ہیں, آج سے 150-200 سال پہلے.
وہ کیا کہتے ہیں تفسیر آلوسی میں، تفسیر روح المعانی میں 238 نمبر پیج پہ 15 نمبر جلد کے اندر، جو مکتبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے، دیوبند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا، یہ بزرگ ہیں۔ ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گنبدوں کو گرانا واجب ہے، کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ جو سورہ توبہ میں ہے نا، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی۔ اور علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گنبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور ہے واقعی ادھر تو پتہ چل گیا منافقین ہے، یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وہم بھی نہیں ہونا، اس لیے بڑا فتنہ ہے۔ توبہ توبہ، الفاظ دیکھیں، اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کوئی پرسنل ناپسند ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث، قبروں کو پکا مت کرنا، ان پہ عمارتیں مت بنانا۔ اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے، میرے استاد غلام رسول سعیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور بریلوی مکتب فکر میں اس وقت ٹاپ آف دی لسٹ پرسنالٹی ہیں۔ ان کو میں نے فون کیا آج سے 2 سال پہلے، تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آتی ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گنبد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی گنبد کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے، وہ سائڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے۔ لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری۔ تو میں نے کہا اچھا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو اسی قبر کے اوپر ایسے عمارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی؟ کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے، قبر پر عمارت، اس میں فوق کے الفاظ نہیں الا کے ہیں۔ وہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں، عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے، الا ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، اپان اور اون اس کا فرق۔ تو میں نے کہا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے۔ تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں، داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور، وہ قبر تو تہ خانے میں ہے، اس کے اوپر عمارت بنا کے اس کو اوپر لایا گیا ہے، اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے۔ آپ یہی کہہ رہے تھے نا؟ آپ خاموش ہو گئے آگے سے۔ میں نے کہا بولیں، کہتا نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا۔ اور میں نے کہا بتائیں، آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائیں نا غلط ہے۔ کہتے میں نے نہیں اس پہ کچھ کہنا۔ تو اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں؟ اسی لیے اس پمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا، وہ بالکل صحیح لکھا ہے، اس کے اوپر ساروں کے اوپر لکھا ہے، ہر پیج پہ، فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے، جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت۔ مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا؟ میں نے کہا اکثریت ہی ایسی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے، ایز اے انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرائورٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خود سمجھ لیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی، حدیثوں پر جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھر نعوذ باللہ۔ تو یہ بات سمجھے۔ اب آگے کانٹے کی بات، اور اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے 15 منٹ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ مثال دیتے ہیں جی پھر گنبد خضرا بھی غلط ہویا، یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی۔ تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی، ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ کتمان حق کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات چھپاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، خلافت تو یہ ہے نہیں ہے، انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں، باب الفہد، باب عبدالعزیز، یہ صحیح ہے؟ ہاں نہیں یہ نہیں صحیح۔ تو گنبد خضرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا؟ صحابہ نے بنوایا تھا؟ تابعین نے، تبا تابعین نے، تبا 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 تابعین نے، تبا 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 تابعین نے؟ نہیں۔ خود احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے
اور میں تاریخ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. یہ کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 کتاب کا نام ہے. اور اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں نور الدین علی بن احمد سمہودی المتوفا 911 ہجری، آج سے تقریباً 500 سال پہلے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گنبد خضرا کب بنا. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. اس وقت بھی ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سو سال پہلے کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا. لیکن کیا وجہ تھی صحابہ کرام نے کیوں نہیں گنبد بنایا؟ کیوں نہیں وہاں پر عمارت کھڑی کی؟ اسی حجرے میں کیوں دفن کیا؟ وہ تو حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کتاب الجنائز چیپٹر میں 1018 نمبر حدیث ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ عائشہ میں ہوئی، وہیں آپ کو دفن کیا گیا. اس وقت وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا، مسجد نبوی سے ملحقہ تھا. اب وہ توسیع کے دوران جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بے رحمتی زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ جعلی شریف کے آگے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بجائے اس کو باہر ہی رہنے دیتے، کم از کم اس طرح کی بے ادبی تو نہ ہوتی، وہ الگ ہی رہتا جس طرح پہلے تھا الگ. تو الٹا اس کی وجہ سے بے رحمتی ہو رہی ہے کہ پیٹ ادھر کر کے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قبلہ رخ ہو گئے. تو یہ اب سمجھیں اس کی باتیں بھی سامنے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہوئی ہوئی ہیں غلط ہے. دنیا جو ہے وہ بقدر ایفرٹ ہے، آخرت میں حساب ہونا ہے. دنیا میں تو یزید نے بھی 3 دن تک کے لیے واقعہ ہرہ کے دوران مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے، وہاں لیڈ کرتے رہتے. 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی تھی. تو اب یہ کہیں گے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، مرضی سے نہیں ہوا. اس کا فرق سمجھیں. اجازت یہ ہے کہ آپ آرام کھائیں، آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے پیٹ کو کہ آرام پہنچنے سے درد نہیں کرنا. لیکن آخرت میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں وہ آگ نہیں ہے، دنیا میں یہ مورل لا ایکٹیو نہیں ہے، آخرت میں ہو جائے گا. اجازت ہے، مرضی نہیں ہے. نماز نہ پڑھے اجازت ہے آپ کو، لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے. اجازت کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دیں لتر پڑے ہمیں، دوسری دفعہ مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں، لیکن دنیا میں یہ لاز ایکٹیو نہیں ہے. لہذا جو کچھ ادھر ہو رہا ہے دنیا میں، مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا یا اس طریقے سے چلتا جا رہا ہے، اللہ کی اجازت ہے، مرضی نہیں ہے اس میں. اس کا فرق آپ سمجھیں. تو اب یہ گنبد کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے یہ معاملہ نہیں کیا. تو اب یہ علامہ سمودی لکھتے ہیں الوفاء الوفا میں کہ 678 ہجری میں، کب 678 ہجری 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 650 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا مصر کا منصور بن قلاوون صالحی. یہ بادشاہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا. تو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو جا کے دربار پہ چادر چڑھا دیتا ہے، یہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا. اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد جا کے حجرے شریف کی مبارک چھت کے اوپر رکھ دیا. لیکن کیا علماء نے اس وقت ایکسپٹ کیا؟ نہیں. آگے وہ لکھتے ہیں اس نے کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا گنبد بنوا کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت مبارک پر لگا دیا اور اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا. اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے، مگر انہوں نے اس کو بہت برا خیال کیا، حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برہان معزول کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معزولی اللہ کی طرف سے اس فعل کی سزا ہے کہ اس نے گنبد کا مشورہ دیا تھا. یہ میں نے نہیں لکھا، یہ لکھ رہے ہیں علامہ سمودی، بزرگ 500 سال پرانے. تو بزرگوں کے ماننے والے بزرگوں کی بھی مانے نا، ہمارے لیے تو وہ حدیث ہی کافی صحیح مسلم کی. تو یہ معاملہ ہوا. اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کے معاملات کرنا تو اس کی حقیقت خود بخود سامنے کھل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھوں گا اپنا غصہ نکالنے کے لیے. صرف صحیح بخاری کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1867 نمبر، صحیح مسلم کتاب الحج 3324 نمبر حدیث. سیدنا علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا. اب سرزمین عرب سے مزارات کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تقریباً
8 سے 100 سال پہلے پچھلے 750 سال سے عرب میں بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، جس کی تصویریں بھی موجود ہیں ویڈیو کیمرے کی کھینچی ہوئی انٹرنیٹ پہ. جنت البقیع قبرستان میں بڑے بڑے مزارات موجود تھے. جو مزارات 1925 کے اندر جب عرب میں ریولوشن آئی تو اس وقت جب حکمران آئے تو علماء عرب نے ان کو مشورہ دیا کہ ان مزارات کو گرایا جائے. قبریں موجود ہیں، قبروں کے نشانات موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اوپر سے مزار انہوں نے گرائے اس صحیح مسلم کی حدیث کی بنیاد کے اوپر. اچھا، یہاں مزار گرائے اور دوسری طرف خانہ کعبہ شریف میں 4 مسلے تھے پچھلے 500-600 سال سے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی لادہ نمازیں پڑھتے تھے. اس کی تصویریں بھی ویڈیو کیمرے میں بھی موجود ہیں. یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جو ویڈیو بنی ہوئی ہے بن لادن کمپنی والی، اس میں گنبد خضرا کی تاریخ بھی بتائی ہے. اور خانہ کعبہ شریف والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ 4 مسلے بھی دکھائے ہوئے ہیں. 1955 تک موجود تھے، بعد میں توڑے گئے ہیں. اٹھا اسی وقت لیے گئے تھے لیکن اس کی عمارتیں بعد میں توڑی گئی ہیں. 4 مسلے، ہر نمازیں لادہ پڑھتے تھے. پھر کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ، چاروں حق پہ تو ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ صحابہ کرام تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے علیہم رضوان. تو یہ بھی چاروں کا خاتمہ کر کے انہوں نے مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو کھڑا کیا. تو یہ مزارات وہاں سے ختم ہوئے. باقی یہ میرا اپنا ذاتی اجتہاد ہے، اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں 373 نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مدینے میں اس طرح لوٹ آئے گا، 2 مسجدوں کی طرف، مکے اور مدینے کی طرف، دونوں کا نام لیا، جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. 8 سے 100 سال پہلے کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 700-800 سال سے جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے ختم کس طرح ہوگی. لیکن ایسے معاملات بنے، وہ جنگ عظیمیں، جو پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی اور معاملات کرتے کرتے وہ جس طریقے سے بھی ہوا، چاہے وہ عرب ریولوشن تھی یا سلفی تحریک کی کامیابی تھی، کچھ بھی تھا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ایک پازیٹیو سامنے آیا کہ انہوں نے مزارات ختم کیے. اب تھرڈ لاسٹ ٹاپک ہے قبرستان جانے کا حکم اور مقصد کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پہ اتنی حدیثیں ہیں تو قبرستان جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے تھی. قبرستان جانے پر حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز چیپٹر میں 2259 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا. پہلے منع کیا کرتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ قوم نئی نئی بت پرستی سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. اس کے لیے قبرستان جانا ہے، لازمی جانا ہے. اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی مزارات توڑ دیے تھے تو گنبد خضرا کیوں نہیں اتار لیا گیا؟ اس پہ بھی لوگوں نے بڑی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں. جی گنبد بھی اتارنے لگے تھے، ایک سانپ آ گیا بہت بڑا، یہ جال آ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، اس سانپ نے نہیں روکنے دیا. تو بات یہ، آپ تو کہتے ہیں غوث زمین و اسمان چلا رہا ہے، غوثوں کے غوث تو وہاں دفن ہے. حضرت حسن کی قبر، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا امام باقر، امام جعفر، یہ ساری قبریں کٹھی ہیں. اس کے اوپر اتنا بڑا مزار تھا جس کی شکل یہ باولک ملتانی والے مزار سے ملتی ہے. وہ اتنے غوث کٹھے دفن تھے، اس وقت تو سانپ کوئی نہیں ظاہر ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک نگاہ مار کے شہر ساڑ دیں سن. ان کے جو غوثوں کے غوث ہیں ان کا مزار ہی اتار لیا گیا. وہ جی ایک سانپ ظاہر ہوا، گنبد خضرا نہیں اتارنے، یہ وجہ نہیں تھی بھائیو. گنبد خضرا کو اتارنے کی مین وجہ نہ اتارنے کی یہ تھی کہ علماء عرب نے یہ کہا کہ گنبد خضرا جن لوگوں نے چڑھایا انہوں نے تو وبال اپنے سر لیا. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اتارنے میں تردد ہے، ٹھوکا ٹھاکی ہوگی وہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی. آج بھی جالی شریف کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مزار شریف سے اس لیے گنبد نہیں اتارا گیا. اگر اتار لیتے نیچے چھت تو موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے، وہ حجرہ عائشہ کی چھت تو موجود ہے. اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح بخاری کتاب الحج چیپٹر میں 1584 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کتاب الحج چیپٹر میں 3249 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے، اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نہ پھری ہوتی جاہلیت سے تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا، جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا.
لیکن مجھے خطرہ ہے کہ نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگیٹیولی لے لیں۔ وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی، لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا۔ باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مجھے اختلاف ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے ان کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے، ان کے سامنے یہ معاملہ ہے، اجتہاد کی یہ خوبصورتی ہے۔ تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد، اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2257 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں، سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر، بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی مر کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو قبرستان جانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1056 نمبر کتاب الجنائز چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیں، اس حدیث پر امام ترمذی نے بحث بھی کی ہے، حدیث تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر، کہ یہ ممانعت اس وقت تھی، دو موقف ہیں، ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا، اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں ہیں جو کثرت کے ساتھ جاتی ہیں، کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے زوار، زیارہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، زیارت القبور اور چیز ہے اور زوار القبور اور چیز ہے، کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والیاں ان پر لعنت ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے، جائز ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، کتاب الجنائز چیپٹر 2256 نمبر حدیث صحیح مسلم کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ میں اب جنت البقیع میں جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب ادھر قبرستان میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی دعا آپ کو سنائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا آنا ہی یہاں حرام ہے۔ تو یہ واضح ثبوت صحیح مسلم کی حدیث کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن کبھی کبھار، اکثر نہیں۔ یا تو معاملہ الٹ ہوتا ہے، مرد کبھی کبھار جاتے ہیں، عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا۔ مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، یہ ہے گوڑا فتویٰ۔ مزار پہ جانا حرام ہے، یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں، غیر اسلامی نہیں دیکھتے، مسئلہ ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے، سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا، سینما خود ہی غلط ہے۔ اور یہ فتویٰ ایک صحابی کا میں آپ سنانے لگوں آپ کو، کسی وہابی کا نہیں ہے، صحابی کا فتویٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کتاب الصلاۃ فی المکہ والمدینہ چیپٹر 1199 نمبر، اور صحیح مسلم کتاب الحج 3384 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ رخت سفر نہ باندھو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے۔ یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے، ویسے تو سفر جتنے مرضی کوئی کرے، کہ یہ پرٹیکولر میں فلاں جگہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا، اس نیت کے ساتھ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصی، اس کے علاوہ نہ سفر کرو۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی، مسجد نبوی شریف پہ جا کر 2 نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے، مسجد نبوی والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور نہ ہم امام ابن تیمیہ کی طرح غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد نبوی کی نیت کر لے گا تو بدعتی نہیں ہوگا، اور اگر خالصتاً قبر کی نیت کرے گا تو بدعتی ہو جائے گا، یہ کنڈیمیبل فتویٰ ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ایسا فتویٰ دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نبوی کو کمپیئر کیا جائے۔ کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے وہ، ٹھیک ہے جی، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبوی میں اور کچھ روزہ رسول والا حصہ، تو وہ مسجد نبوی کا بھی حصہ
موجود علیحدہ سے، اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی ہو تب بھی مسجد نبوی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے، جہاں وہ وائٹ کلر کا قالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ المصنف ابن ابی شیبہ جو احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے 38,000، دنیا کی سب سے بڑی آثار کی کتاب ہے، اس کے کتاب الجنائز چیپٹر میں 11,793 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبوی میں جاتے تو 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر اپنے والد کی قبر پہ جا کے کہتے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ کرام کی سنت ہے، یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں سوائے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ادھر سے بھی حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا، وہ حدیث پوری پڑھتے کو نہیں، میں نے حاضر و ناظر والا مسئلہ بھی علیحدہ سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ اب میں جو کہہ رہا تھا مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے، تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 1431 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے، یہ سننی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں، مجھے زیادہ اس وقت گرمی لگی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ طور پر گئے، سنن نسائی میں کتاب الجمعہ چیپٹر 1431، کوہ طور پہ، کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری سورت ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قرآن میں سورت، مبارک پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، یہاں تو بزرگوں نے تجلیاں فرمائی ہوئی ہیں نا، کوہ طور پہ کس کی تجلی ہے؟ اللہ کی۔ اب ذرا سنیں فتویٰ، ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی، اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہ طور پر گیا تھا اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ میں ان کو حدیثیں سناتا رہا اور وہ مجھے تورات سے آیات سناتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں۔ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، انہوں نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تو مجھے مل لیتا نا طور پہ جانے سے پہلے، اللہ کی قسم کبھی طور پہ نہ جاتا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر مت کرنا، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی شریف۔ کوہ طور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا، تو مزارات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے، اس پر عمارتیں تعمیر کرنے سے۔ تو وہ صحابی کیا، میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں ان صحابی کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوئی طور پہ نہیں جانے دے رہے، وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے داتا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ صحابی کا فہم ہے، وہابی کا نہیں ہے۔ لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا۔ دیکھو ظلم کی انتہا ہے۔ کتاب و سنت، ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو پمفلٹ دیا، کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو وہابیوں کا لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ بخاری مسلم جو ہے یہ وہابیوں کی لکھی ہوئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں جب حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ وہی باتیں جو وہ کرتے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ حق کہاں پر ہے۔ ہم بھی یہی حدیثیں پڑھ کے، یہ قبروں والی حدیثوں سے ہی میں بھی چینج ہوا ہوں، مینلی جو ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں، اب یہ آخری ایک گستاخانہ واقعہ میں سنانے لگا ہوں، اس پہ کنکلوژن ہو گئی ہے 10 کی۔ یہ میں انصاف سمجھتا تھا، ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ریسرچ پیپر آپ وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایک اور ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، ایک ہے اندھا دھند پیروی کا انجام۔ یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں، لیکن یہ آخری چیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ برزخی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا۔ اب اس کو آڑ بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیے۔ انڈیا پاکستان میں 2 بھاری مکتبہ فکر، نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی، ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔
دیوبندیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج، ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ زکریا صاحب لے کر آئے ہیں۔ فضائل حج واقعہ نمبر 12 صفحہ نمبر 166، اور بریلویوں میں مولانا الیاس قادری صاحب فضائل سنت میں مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، اس میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، پیچھے بزرگ نقل کر گئے ہیں، یہ اگلے والے بیچارے ان بزرگوں کو بچا بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی صاحب 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانہ مبارک پہ آتی تھی، اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں ولیعوذ باللہ تعالی کہ یہ اگر ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں، کیا کسی صحابی نے ڈیمانڈ کی ہے؟ کسی صحابی نے؟ تو وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں، کوئی یار شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی دیکھا ہے؟ وہ بھائی کدھر دیکھا انہوں نے؟ کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے؟ فوراً بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بندہ، بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ بات کر رہے ہیں 555 ہجری، 8 سے 1000 سال پہلے، 8 سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی کے اندر 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا۔ یہ 90,000 کا مجمع، 1000 سال تو بہت دور کی بات ہے، جھوٹ کے پاؤں۔ اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیے۔ سیدہ عائشہ 47 سال تک اسی مبارک حجرے میں رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ کسی ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دیں، صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب، پہلے نہیں تھا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا، اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیئر کرے گی۔ کتاب الاستسقاء چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے اے اللہ، جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی۔ اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی۔ ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی جا سکتے تھے، جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہوئے ضعیف روایتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سیدنا عمر نہیں گئے بلکہ الٹا، اور مزے کی بات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں الحمدللہ، اور بڑے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا، اس میں ایک حدیث میں حضرت عمر بھی ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے، آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں نا، پانی کے چشمے جاری ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھی، اپنی انگلیاں مبارک، اور پانی کے چشمے جاری ہوئے، ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا، یہ معجزہ۔ اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ شیخ زکریا صاحب اور الیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں، حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزخی یاد کے ساتھ زندہ ہیں، بالکل ہے الحمدللہ، لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے، میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں، اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سیراب ہو جائے۔ ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب وہ اللہ پہنچائے گا، اسی لیے درود شریف بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ بات سمجھیں، تو یہ گستاخی کے فتوے بدعت کے فتووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी नादरीन, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का डिटेल और कंप्लीट लेक्चर मज़ार साजी और कब्र परस्ती के बारे में देख लिया होगा। यकीनन आपको मैं कहता हूँ कि आपको 100% इसके साथ इत्तेफाक हुआ होगा कि हदीस की रोशनी में उन्होंने हर चीज़ आपको बताने की कोशिश की है और बड़ी तफसील के साथ, जिससे हमारे तमाम खदशात आपके भी मेरे भी दूर हो चुके हैं कि जो कब्र साजी असल फसाद की जड़ ही ये है। यहाँ से ही इंसानों की गुमराही का दरवाज़ा खुलता है। वो नेक औलिया कराम की कब्रों को पुख्ता करने के बाद उनके ऊपर जाके मुजावर बन के बैठने से जो बाकी अवाम उन्नास होती है उसको गुमराह करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो उनको माल की लत लग जाती है उसके ज़रिए से नई नई इजादात वो निकालते हैं, नई नई बिदात निकालते हैं, नई नई खुराफात निकालते हैं, ताकि लोगों को उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव किया जा सके और लोगों से मुख्तलिफ तरीक़ों से माल निकलवाया जा सके और लोगों को इस तरफ लगाया जा सके कि ये ही तुम्हारे करता धरता है, यही तुम्हारी बिगड़ियाँ बनाने वाले हैं, यही तुम्हारी आखिरत संवारने वाले हैं, इधर से ही तुम्हारे मसले हल होंगे, यहाँ भी तुम्हारी मनतें पूरी होंगी, यहाँ ही तुम्हारे मसले हल होंगे। लिहाजा तुम लोगों ने इनको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि इंसान है ना, उनको एक कब्र नजर आ रही है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात तो आसमान के ऊपर मुस्तवी है, वो तो इंसान को नजर नहीं आता और इंसान बहुत जल्दी वो देखने वाली चीज़ की तरफ गुमराह हो जाता है। जिस तरह देखें, बनी इसराइल बछड़े को देख के फौरन उसकी तरफ लपक पड़े थे और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार नहीं किया कि वो अल्लाह का पैगाम हमारी तरफ क्या लेके आते हैं। तो ये इंसान की बुनियादी खामी है, जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो गलत फहमी का शिकार होता है और बहुत जल्द गुमराही की तरफ उसका मिलान होता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह ताला हमें सही कुरान और हदीस की समझ अता फरमाए और हमारे लिए कुरान और हदीस को ही ज़रिया निजात और हिदायत का मंबा बनाए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।